Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Sajad Razvi with you from Monami Montessori and High School, Shahadra, Lahore. Students, आज हम 9th class English A Unit number 1 The Savior of Mankind की reading and translation करेंगे. तो इस लेक्चर को चूज़ करने का मकसद ये है कि यूनिट नंबर 1 है ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि ये लेक्चर सा टफ है, तो आप इसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कर दें. इसका बेसिकली फर्स्ट पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इतना है नहीं. खैर इंशाल्लाह हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. अभी एक लॉकडाउन भी है, स्टूडेंट्स घरों में हैं. बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें लेक्चर्स दें, तो मैंने ये नीयत की है कि इनके लिए इंशाल्लाह मैं एक सदका जारिया भी है कि ये इस कंप्लीट बुक की ट्रांसलेशन मैं कर करके हर टॉपिक हर लेक्चर को मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपके सामने ज़रूर रखूँगा स्टूडेंट्स. तो आप इस लेक्चर्स को बगौर देखिएगा और सुनिएगा भी, और प्रिपेयर भी कीजिएगा. ये मेरी मेहनत को वेस्ट मत कीजिएगा, और इन लेक्चर्स को दूसरे स्टूडेंट्स से भी शेयर कीजिए ताकि उनका बेनिफिट भी हो सके. लॉकडाउन में जो स्टडी नहीं कर पा रहे वो घर में कम से कम अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन तो कर लें. मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, फिर डिफरेंट अपना जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे वो इंशाल्लाह करके 13 लेक्चर्स कंप्लीट करूँगा मैं. तो अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई लेक्चर आपका मिस ना हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरे स्टूडेंट्स से भी शेयर करें, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फर्दर शेयर करते जाएं ताकि आपकी स्टडी स्टॉप नहीं हो, फ्यूचर आपका कम से कम स्पॉइल नहीं होगा. तो इंशाल्लाह हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे. तो लेक्चर नंबर 1 9th क्लास इंग्लिश ए यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, बनीनू इंसान का निजात दहिंदा. यहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करना चाह रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक बेसिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पे है. अच्छी तरह से इसको सुनिएगा. पहले मैं कोशिश करूँगा लफ्ज़ी तर्जमा करूँ, फिर साथ में इसका बामुहावरा तर्जमा आपके सामने रखूँगा. तो चलिए जी, जिस टॉपिक के बारे में मुझे ये ज़्यादा कहा गया कि ये बहुत टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको देखते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और कहाँ से है, और उसको ईजी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरेबिया अरब इज़ द लैंड एक सरजमीन है, ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म बेमिसाल दिलकशी की, एंड ब्यूटी और खूबसूरती की. यानी कि अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डिजर्ट्स, जिसमें इसके गुमनाम सहराओं वाले रास्ते, ट्रैकलेस गुमनाम रास्ते और डिजर्ट्स सहरा, जिसमें इसके गुमनाम सहराओं वाले रास्ते, ऑफ सैंड ड्यून्स रेत के टीलों के, इन द डेजलिंग रेज, डेजलिंग रेज आंखों को चुंधिया देने वाली किरणें. डेजलिंग मतलब चुंधिया देना, देखिए ऐसी किरणें, ऐसी शुआएं जिसमें आप अपनी आंखों को ना खोल सकते हो सही तरह से, तो बंद कर देती हैं वो शुआएं आपकी आंखें, उसको कहते हैं डेजलिंग रेज. तो रेत के टीले, इन द डेजलिंग रेज आंखों को चुंधिया देने यानी कि बंद कर देने वाली सूरज की किरणों में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन. ट्रॉपिकल सन कहते हैं कि ऐसा सूरज जो पूरी आबोताब से चमक रहा हो और बहुत गर्म हो. ठीक है, बहुत तेज सूरज, उसको ट्रॉपिकल सन बोलते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल सन सूरज की इंतहाई तंदुतेज किरणों में. तो इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या बनेगा कि अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है, जिसमें इंतहाई तंदुतेज सूरज में आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं. ठीक है. इट्स स्टेरी स्काई, इसके सितारों बरे आसमान ने, हैज एक्साइटेड पुरजोश बना दिया है, द इमेजिनेशन तसव्वुर को, द पोइट्स शायरों, एंड ट्रेवलर्स और मुसाफिरों की. यानी कि
اس کے تاروں برے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو جلا بخشی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. یا اس کے تاروں برے یا ستاروں برے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تصور کو یا خیالات کو پرجوش بنا دیا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ، یہ اسی سرزمین میں تھا، دیٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے گئے، ان دا سٹی آف مکہ، شہر مکہ میں، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، جو بحیرہ احمر سے 50 میل کی دوری پر واقع ہے. یعنی کہ یہ اسی سرزمین میں تھا کہ شہر مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، جو بحیرہ احمر سے 50 میل دوری پر ہے. ریڈ سی، بحیرہ احمر. ویئر از مکہ سچویٹڈ، مکہ کہاں واقع ہے؟ تو بھئی اس کی ٹرانسلیشن، اس کا کوسچن کا آنسر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مکہ از سچویٹڈ ان سعودی عربیہ، اس کے بعد which is about 50 miles from the Red Sea، یہاں سے لے لیں. Lesson number 2. The Arabs possessed a remarkable memory. عرب مالک تھے remarkable غیر معمولی میموری، حافظے کے. عرب غیر معمولی حافظے کے مالک تھے. and اور were an eloquent people، اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. فصیح و بلیغ لوگ مطلب بہت ہی ذہین لوگ تھے. their eloquence، ان کی فصاحت، اینڈ میموری اور یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن، ایکسپریشن ہوتا ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، فاؤنڈ ملنا، ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں. یعنی کہ ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے. ایوری ایئر، ہر سال، a fair was held، ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری مقابلے کے لیے. ایٹ اوکاز، اوکاز میں، اوکاز ایک جگہ کا نام ہے. ہر سال اوکاز میں شاعری کے مقابلوں کا ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ کہ حماد سیڈ ٹو کیلیف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کے لیے سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، ہر حروف تہجی کے حرف کے بدلے میں، 100 لانگ پوئمس، 100 لمبی نظمیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو ہر حروف تہجی کے حرف کے بدلے میں 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو شارٹ پیسز، چھوٹی نظموں کو شامل کیے بغیر، یعنی کہ چھوٹے ٹکڑوں یا چھوٹی سطروں کو شامل کیے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، اور وہ تمام کی تمام کمپوز لکھی گئی تھیں، ایکسکلوزیولی، خاص طور پر، بائی پوئٹس، شعراء کی طرف سے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی آمد سے پہلے. تو حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر 100 لمبی نظمیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس نے آگے کیا کہا، اور اس نے کہا کہ اور وہ تمام، یعنی کہ اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی طرف سے لکھی گئی ہیں. وہ جو اچھے بڑے بڑے شاعر تھے ان کی طرف سے لکھی گئی ہیں. پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی آمد، بیفور، پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے. اٹ از نو اسمال ونڈر، کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں، دیٹ کہ اللہ آلمائٹی چوز دا عربک لینگویج، کہ اللہ نے عربی زبان کو منتخب کیا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنی آخری ترویج، اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈز، اور اس زبان کی حفاظت کے لیے. کہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ یہ معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی ترویج، یعنی کہ اشاعت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. کوشچن ہے، ڈسپنسیشن، یہ کہتے ہیں تقسیم، بیسیکلی، فائنل ڈسپنسیشن، یہ اپنے آخری پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے. اچھا، واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز، کوشچن ابھی ہم نے پڑھا نا، یہاں پہ تھا،
دا پوئٹیکل کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاس. یہ کوشچن اس کا ہوگا اس کا آنسر. پیسج نمبر 3 میں آ جائیں. ان دا 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس. مین کائنڈ بنی نو انسان اسٹوڈ جو ہے وہ کھڑا تھا, یا آپ کہہ لیں بنی نو انسان کھڑا تھا آن دا ورج آف کیوس, تباہی کے دہانے پر. ورج کہتے ہیں کنارہ, کیوس کہتے ہیں تباہی. یعنی کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں بنی نو انسان تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے, یا انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ ایسے دکھائی دیتا تھا دیٹ کہ دا سیویلائزیشن تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرس ٹو گرو, جس کو وہ تہذیب جس کو پروان چڑھنے میں 4000 سال لگ گئے تھے, ہیڈ اسٹارٹڈ کرمبلنگ, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, وقت کے عین اس لمحے. اچھا اس کی سمجھ آئی نا اس لائن کی. اٹ سیمڈ ایسے دکھائی دیتا تھا دیٹ کہ دا سیویلائزیشن تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرس, جس کو 4000 سال لگے تھے, ٹو گرو پروان چڑھنے میں, ہیڈ اسٹارٹڈ کرمبلنگ, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی. وقت کے عین اس لمحے اللہ المائٹی ریزڈ, اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمایا, رسول ایک رسول کو, امنگ دیم سیلف انہی میں سے, ٹو لفٹ دا ہیومینٹی, انسانیت کو اٹھانے کے لیے, فرام اگنورینس جہالت سے, انٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں. یعنی کہ وقت کے عین اس لمحے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو مابعوث فرمایا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے سرفراز کرنا تھا. وین جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 38 ایئرس مطلب 38 سال تھی, یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 38 سال کے ہوئے, he spent most of his time, آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے, in solitude تنہائی میں, and meditation اور مراقبے میں. مراقبہ کہتے ہیں ڈیپ تھنکنگ اینڈ تھاٹس میں چلے جانا. اکثر لوگ اولیاء کے مزارات پر جا کے مراقبہ کرتے ہیں, جیسے مزار شریف پہ بیٹھتے ہیں اور وہ سر جھکا لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے, دنیا کے خیالات سے ختم, اور اللہ اور اللہ کے رسول یا صاحب مزار کی خیالات میں غرق ہوتے ہیں. تو یہ ان کا کنیکشن پھر آگے دوسری طرف ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم, آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے, ان سالیٹیوڈ تنہائی میں, اینڈ میڈیٹیشن مراقبے میں. ان دا کیو آف ہیرا, غار ہرا میں, ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ, آپ پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے, ریٹائر یعنی کہ پناہ گزین ہونا, ود فوڈ خوراک کے ساتھ, اینڈ واٹر اور پانی کے ساتھ, اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس, اور دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے, ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی, اللہ تعالیٰ کی یاد میں. یعنی کیا کرتے تھے, خاتم النبیین نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ غار ہرا میں خوراک اور پانی کے ساتھ پناہ گزین ہو جایا کرتے, اور دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. اس میں کچھ گرامر کے ٹاپکس آ رہے ہیں, میں ابھی ان کو نہیں چھیڑ رہا کیونکہ وہ پھر ایک ہم اپنی لیکچر بہت لینتھی ہو جائے گا. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز, دا پیریڈ آف ویٹنگ انتظار کا لمحہ, ہیڈ کم ٹو کلوز ختم ہونے کو تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ, آپ کا دل چھلک رہا تھا, ود پروفاؤنڈ کمپیشن, گہری ہمدردی سے, فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے. یعنی کہ آپ کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے چھلک رہا تھا. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج, آپ کی شدید خواہش تھی, ٹو اریڈیکیٹ رانگ بلیفز, غلط عقائد کو ختم کرنے کی, سوشل ایولز, معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی, کروئلٹی, ظلم کو ختم کرنے کی, اینڈ انجسٹس, اور ناانصافی کو ختم کرنے کی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی غلط عقائد, معاشرتی برائیاں, ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی. دا مومنٹ لمحہ, ہیڈ ارائیوڈ, آن پہنچا, وین ہی واز ٹو بی بیسٹاپڈ, جب آپ کو نوازا جانا تھا. واز ٹو نہ تھا, نی تھی, نے تھے کی سینس میں آتا ہے, جب آپ کو نوازا جانا تھا, ود نبوت کے ساتھ. یعنی کہ وہ لمحہ آن پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمانا تھا.
ون ڈے ایک دن when he was in the cave of Hira جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے حضرت جبریل علیہ السلام came آئے and conveyed اور پہنچایا to him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو the following message of Allah Almighty آنے والا اللہ کا پیغام پہنچایا. یعنی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو آنے والا اللہ کا پیغام پہنچایا. کیا پیغام ہے جی؟ ابھی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ پیغام تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرام اقرا وربک الاکرام الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہے سورہ علق کی آیات. 5 آیات نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کا تو کیا ہے اس میں, اس کی ٹرانسلیشن آپ نے فرمایا, جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے ریڈ ان دا نیم آف دے لارڈ, پڑھے اپنے رب کے نام سے. یہاں پہ جو انگلش یوز ہوئی ہے نا یہ پرانی انگلش ہے. جیسے دے کا مطلب ہے اپنے اپنا, لارڈ مین خدا. ریڈ پڑھو ان دا نیم آف دے لارڈ اللہ کے نام سے, ہو کریٹڈ جس نے پیدا فرمایا, کریٹڈ مین آدمی کو پیدا فرمایا, فرام اے کلوٹ ایک کلوٹ کہتے ہیں لوتھڑا, آف کنجیلڈ بلڈ مطلب جمع ہوا منجمد لوتھڑا خون کا. تو کہا کہ جس نے انسان کو خون کے ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا فرمایا. ریڈ پڑھو اینڈ دے لارڈ اور آپ کا رب از موسٹ باؤنٹیفل بہت ہی زیادہ مہربان ہے. ہو ٹاٹ جس نے سکھایا, دا یوز آف پین دا یوز آف دا پین ان کی جس نے پین کے ذریعے سکھایا. اس کی آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں جس نے پین کا یعنی کہ قلم کا استعمال سکھایا. تو ویسے یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہم یہ کریں گے جس نے پین کے ذریعے قلم کے ذریعے سکھایا. ٹاٹ سکھایا مین آدمی کو دیٹ وچ ہی نیو ناٹ جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید میں سورت نمبر 96 ہے اور آیت نمبر 125 ہے. تو دیکھیں یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اللہ کے نام سے. تو یہ ساری جو آیت کی ٹرانسلیشن ہے وہ ایز اٹ از ہم رائٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے پروناؤنس کی ہے. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج, پیغام ربانی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, which continued for the next 23 years جو had begun جو نیکسٹ یعنی کہ اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا شروع ہو چکا تھا. یعنی کہ پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 23 years 23 سال تک جاری رہنا تھا. تو ریویلیشن اظہار کو بھی کہتے ہیں, خبر کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیوائن میسج خدا کا پیغام, کیونکہ خدا کا پیغام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا which continued for the next 23 years جو اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا, had begun شروع ہو چکا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تھا یا مبعوث فرمایا to proclaim the oneness of اللہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے, اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور بنی نوع انسان کے اعلان کے لیے. پروکلیم اعلان کرنا. تو اس کی ٹرانسلیشن آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدانیت یعنی کہ وحدانیت اور نسل انسانی کی وحدت کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے سن لیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے to proclaim اعلان کے لیے the oneness of اللہ اللہ کی وحدانیت کے لیے and the unity of mankind اور بنی نوع انسان کے اتحاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. his mission آپ کا مقصد was to destroy تباہ کرنا تھا the nexus of superstition توہمات کے بندھن کو, ignorance
جہالت کو اینڈ ڈسبلیف اور غلط عقیدے کو اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسپشن آف لائف اور زندگی کے صحیح تصور کو قائم کرنا تھا اینڈ لیڈ مین کائنڈ اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنی تھی ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں اینڈ ڈیوائن بلیس اور رضا الہی کے لیے. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سپرسٹیشن، توہمات کیا ہوتے ہیں؟ وہم پرستی، وہم ہو جانا کسی بھی چیز کا انسان کو. تو اگنورینس، جہالت اور بے یقینی کے بندھنوں کو تباہ کرنا تھا، زندگی کے عرفہ و اعلیٰ تصور کو قائم کرنا تھا اور نور انسانی کو نور ایمانی اور رضائے الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا. یہ آپ کا مقصد تھا. تو یہاں پہ کوشچن آیا واٹ واز دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے جی ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے. دوبارہ سن لیں، ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے. آپ کا مقصد تباہ کرنا تھا دا نیکسس بندھن آف سپرسٹیشن، توہمات کے بندھن کو تباہ کرنا تھا، اگنورینس جہالت کو اور غلط عقیدے کو ختم کرنا تھا، اور سیٹ اپ آ نوبل کنسپشن آف لائف اور زندگی کے عرفہ و اعلیٰ، نوبل کنسپشن اچھا عرفہ و اعلیٰ تصور کو قائم کرنا تھا، اینڈ لیڈ دا مین کائنڈ اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنا تھا ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، ایمان کی روشنی اور رضائے الہی میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنا تھا. سینس چونکہ دس بلیف، یہ عقیدہ واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس، یہ عقیدہ ڈومیننس ان دا سوسائٹی، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. ٹھیک ہے، سینس چونکہ دس بلیف، یہ عقیدہ واز تھریٹننگ، خطرہ پیدا کر رہا تھا ان دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، معاشرے میں ان کے تسلط پر. ڈومیننس مطلب غلبہ یا تسلط. ٹھیک ہے، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط پر خطرہ پیدا یا ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. دا پیگن اربس، عرب کے کافر، سٹارٹڈ دا ماؤنٹ پریشر، عرب کے کافروں نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالورز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر. ان کے عرب کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر پریشر، ان کے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce، وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہو جائیں their cause، اپنے مقصد سے، and take to idol worshipping، اور بتوں کی پوجا اختیار کر لیں. ریناؤنس چھوڑ دینا، دستبردار ہو جانا. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا کی طرف، ابو طالب کی طرف. دے ٹولڈ ہم، انہوں نے ان کو بتایا، ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باز رہے، فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے، اور یا فیس دیئر انمیٹی، یا پھر دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. ٹھیک ہے، کافر اکٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ جو ہے ان کو کہہ دیں کہ اپنے اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے باز آ جائیں یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈلیما، اس مشکل صورتحال میں خود کو پا کر، ڈلیما کہتے ہیں ڈبل کنڈیشن، مطلب ڈبل مائنڈڈ نہیں، جیسے بندہ ہو جاتا وہ صورتحال. جیسے کہ ایک طرف عرب کے بڑے طاقتور کافر تھے تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مطلب حضرت ابو طالب کے بھتیجے تھے، تو وہ کس کا ساتھ دیتے؟ تو یہ بڑی ایک مطلب ڈیپ سچویشن بن گئی، بڑی دوہری سچویشن ہو گئی. تو فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈلیما، ایسی دوہری مشکل میں خود کو پا کر، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، آپ نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا. اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور اس صورتحال کی وضاحت کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا،
with these memorable words in یادگار الفاظوں کے ساتھ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یادگار الفاظوں کے ساتھ جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if اگر they put the sun, اگر وہ سورج رکھ دیں, in my right hand, میرے دائیں ہاتھ پر, and the moon اور چاند in my left, بائیں پر, even حتیٰ کہ then I shall not abandon, میں پھر بھی ترک نہیں کروں گا, the proclamation of the oneness of Allah Almighty, اللہ توحید, اللہ کے پیغام یا اللہ کے ایک ہونے یا اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے پھر بھی میں باز نہیں آؤں گا. I shall set up the true faith, میں صحیح عقیدہ قائم کروں گا upon the earth, زمین پر, اور یا پرش ختم ہو جاؤں گا in the attempt, اسی کوشش میں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آپ نے کیا پیغام دیا, کہا میرے پیارے چچا جان, اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو بائیں پر رکھ دیں, پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, ابنڈن ترک کرنا, میں ترک نہیں کروں گا. میں زمین پر صحیح عقیدے کو قائم کروں گا یا پھر کیا کروں گا, اسی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. معاذ اللہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تباہ ہونے کی بات کہا کہ میں اللہ کے عقیدے کو قائم کروں گا, صحیح عقیدے کو قائم کروں گا, میں اسی کوشش میں یا تو ختم ہو جاؤں گا. یہ تھا ڈٹرمینیشن, فریم ڈٹرمینیشن, پختہ عزم تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت متاثر ہوئے ود ہز نیفیوز, اپنے بھتیجے کے فریم ڈٹرمینیشن, اس پختہ عزم سے, that he replied, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے جواب دیا, son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go the way, اسی راستے پر چلو, none will dare touch thee, کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ آپ کو چھوئے. touch thee mean کہ you, یہ پرانی انگلش یہاں پہ یوز کی ہے. I shall never forsake thee, میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. forsake mean بھی یہی ہوتا ہے, فراموش کرنا یا ترک کرنا یا چھوڑنا. میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. ٹیسٹ نمبر 9. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ گو دا وے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے گئے اس راستے پر اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم, جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا. امبیوڈ, سرشار, ود ڈیوائن گائیڈنس, خدا کی رہنمائی سے, اینڈ فریم ریزولو, اور پختہ عزم سے, دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنا کیا, آل دا چیلنجز, تمام مشکلات کا, ود گریس اینڈ ڈگنیٹی, پورے وقار اور عظمت کے ساتھ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جو آپ کے لیے اللہ نے منتخب کیا تھا, خدا کی محبت اور رہنمائی سے سرشار, اینڈ فریم ریزول, اور پختہ عزم کے ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا بڑی عظمت اور وقار کے ساتھ کیا. ان نو ٹائم, بہت تھوڑے وقت میں, ہی ایلیویٹڈ مین, آپ نے انسان کو اٹھایا, ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول, ایک اعلیٰ ممکنہ حد تک یا سطح تک, ان بوتھ, دونوں, اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس, ٹھیک ہے, دنیاوی, روحانی اور دنیاوی لحاظ سے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بہت ہی تھوڑے عرصے میں دونوں روحانی اور دنیاوی لحاظ سے ایک اعلیٰ یا ممکنہ سطح تک پہنچا دیا. He was also a driving force behind the Arab conquests. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کی فتوحات کی پشت پر ایک محرک قوت تھے. ٹھیک ہے, ہی واز آلسو ڈرائیونگ فورس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک متحرک طاقت تھے, بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ, عرب کی فتوحات کے پیچھے, وچ ہیو کریٹڈ این ایور لاسٹنگ, جس نے کبھی نہ ختم ہونے والی, ایور لاسٹنگ, نہ ختم ہونے والی, امپریشن آن ہیومن ہسٹری, نہ ختم ہونے والے تاثرات انسانی تاریخ پر چھوڑے. نو ونڈر, حیران ہونے کی ضرورت نہیں, ہی از یونیورسلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائناتی طور پر ایکنالج, تسلیم کیا جاتا ہے, ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان دا ہسٹری. یعنی کہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائناتی طور پر بہت ہی بااثر شخصیت, تاریخ میں بہت ہی بااثر شخصیت کے نام سے جانا جاتا ہے.
ان دا ورڈز آف مائیکل ہرٹ، مائیکل ہرٹ کے الفاظ میں گریٹ ہسٹورین جو ایک تاریخ دان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم واز رسپانسیبل، ذمہ دار تھے فار بوتھ دا آئیڈیالوجی، دونوں آئیڈیالوجی آف اسلام، نظریہ اسلام کے، اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے بنیادی اخلاق سے، اینڈ مورل پرنسپلز، اور اخلاقی اصولوں کے۔ مائیکل ہرٹ نے کہا کہ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، ہی پلیڈ اے کی رول، آپ نے بنیادی کردار ادا کیا، ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، نئے عقیدے کی تبلیغ میں۔ پروسلیٹائزنگ مین کہ نئے عقیدے کی تبلیغ یا تبلیغ میں تبدیلی لانا، تبلیغ سمپل، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس، اور مذہب کو جو ہے وہ قائم، ریلیجیس پریکٹسز، مذہبی تعلیمات کو پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اسٹیبلشنگ مین کہ اسٹیبلش کہتے قائم کرنے میں، یعنی کہ عمل پیرا ہونے میں، مطلب مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو، ریلیجیس پریکٹسز، مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹس، عرب کی فتوحات کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متحرک طاقت تھی۔ متحرک طاقت نے ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہی میں ویل رینک، آپ کو ایک عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، تمام، یعنی کہ بہت ہی زیادہ بااثر سیاسی قائد کی حیثیت سے آل ٹائم، ہر وقت، یعنی کہ کہا کہ پوری دنیا میں، رہتی دنیا تک، جب تک دنیا ہے نا، یہ ایک کافر کہہ رہا ہے مائیکل ہرٹ، ٹھیک ہے، مائیکل ہرٹ، اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آنے والی دنیا میں بھی، آنے والے وقت میں بھی وسلم کو جو ایک سیاسی رہنماؤں کی صف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مائیکل ہرٹ، آئی ڈونٹ تھنک کہ مسلم اور نان مسلم، بٹ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ دا عرب کنکویسٹس، عرب کی فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی میں، ہیو کنٹینیوڈ، جاری رہی، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، اہم کردار ادا کرنے کے لیے، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈون ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک۔ نے کہا کہ عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے نکاری لیں، میرا خیال لاسٹ پیسج رہ گیا ہے، پیسج نمبر 10۔ لیکچر لینتھی تو کافی ہوگا، لیکن ایک ہی لیکچر میں چلیے اسپینڈ کر دیتے ہیں۔ لاسٹ پیسج ہے، سچ ا تھروٹ ٹرانسفارمیشن، ایسی مکمل تبدیلی آف مین، انسان کی، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی، اوفس، مرہون منت ہے، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیپ فیتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ یقین، ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر، کہا کہ ایسی سچ ا تھرو ٹرانسفارمیشن آف مین، یعنی کہ انسان کی ایسی مکمل، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر پختہ یقین اور انسانیت سے ہمدردی کی مرہون منت ہے، اینڈ اور ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ کے کردار کے شرافت کی وجہ سے ہے، یعنی کہ آپ کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے ہے۔ ان ڈیڈ، بلا شبہ، اچھا اب اس کو یوں بھی، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، در حقیقت، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل، آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ٹو فالو، عمل کرنے کے لیے۔ ان ریپلائی ٹو اے کوسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ سیٹ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا his morals and کریکٹر آپ کے اخلاق اور کردار اور an embodiment of the holy قرآن، قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کوشچن پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار قرآن مجید کی زندہ مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ، اچھا یہاں پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن، قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کریکٹر کو نا، مورلز ان کریکٹر کو آپ ان الفاظ میں لے جائیں کہ اخلاق حسنہ اور سیرت، کریکٹر کردار یعنی کہ سیرت، بات ایک ہی ہے۔ The final word about the savior of mankind in the holy Quran is، آخری لفظ جو بنی نوع انسان کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیا اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے؟ سنیے گا ذرا، کہا او نبی، اے نبی، شورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اینڈ ایز اے بیریئر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبر سنانے والا بنا کر بھیجا، اینڈ ایز اے وارنر، اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اینڈ اور ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اور ایک اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بائی ہز پرمیشن، اس کی اجازت سے، اینڈ اے لائٹ، اور گیونگ ٹارچ، اور ایک روشنی یعنی کہ ایک نور بنا کر بھیجا، روشنی دینے والا نور بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نور بلکہ تمام جہانوں میں نور بانٹنے والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ چلے تھوڑا سا بتاتا چلوں، لیکچر تو لینتھی ہو گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی وہی دیتا ہے جو دیکھتا بھی ہو، جو سنتا بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم اپنی قبر انور میں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ کل قیامت کو ہمارے لفظوں کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات، اور ذہنوں میں اور دماغوں میں اور خاموش زبانوں میں اور دلوں میں پڑھنے والی اور بولنے والی ایک ایک چیز کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کل قیامت کو اللہ کے حضور دیں گے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام زندہ بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن ہماری گواہیاں بھی پیش کریں گے۔ لیکچر یہاں پہ آپ کا اینڈ ہوا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔